ہم دیکھ رہے ہیں ملک کی سیاست سے وابستگی کی ایک طویل تاریخ ہے ہماری، اور اپنے نظریاتی سفر کے اتار چڑھاؤ کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ گزشتہ سالوں میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں جو پاکستان کا تعارف تھا ایک اسلامی پاکستان کے حوالے سے، ہمارے اس تعارف کو اور اس شناخت کو تبدیل کر دیا گیا، اور آج دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک سیکولر ریاست کا روپ دھار چکا ہے۔ جبکہ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد اسلام کا عادلانہ نظام ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے جماعت کے تمام کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ ملک کی اسلامی شناخت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو اثر نو منظم کریں اور اسے انتخابی مہم کا حصہ بنائیں۔ ہماری زندگی کے بنیادی اہداف میں سے پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی ریاست بنانے، معیشت کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے، اسلام کے زرعی اصولوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اثر نو باقاعدہ مہم کا آغاز کیا جائے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اعتدال پر مبنی رویوں کو فروغ دیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں ہماری خارجہ پالیسی کا محور پاکستان کا مفاد ہونا چاہیے۔ کسی بھی ملک کے ساتھ باہمی تعلقات دو طرفہ مفادات کے تحفظ کی ضمانت پر مبنی خارجہ پالیسی تشکیل دی جائے، علاقائی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات، دو طرفہ مفادات کے تحفظ پر مبنی تعلقات، یہ ہماری ترجیح ہے۔ تاہم ہندوستان کے پڑوسی ممالک کے خلاف جارحانہ رویوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان کے جارحانہ رویوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کشمیر پر قبضہ عمران مودی کی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے لیے اقدامات کرنا یہ ایک جارحانہ عمل ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی سن 49 کی قراردادوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے۔
मरकजी मजलिस शूरा ने आम इंतखाबात के लिए चारों सूबाई जमातों को तैयारी करने की हिदायत दे दी। मैं आप हज़रात को ये भी बताता चलूं कि जमीयत उलमा इस्लाम का मुंतखब ढांचा जिस सतह का भी हो, जब 4 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर हम पूरे मुल्क में रुकन साजी की मुहिम चलाते हैं। पुराने साथी अपनी रुकनियत की तजदीद करते हैं और नए लोगों को रुकनियत की दावत दी जाती है। सो यकम मुहर्रम हराम मुताबिक 1445 हिजरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए नई रुकन साजी का आगाज किया जाएगा। हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में चीन की सरमायाकारी की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। आप जानते हैं कि 70 साल के बाद सीपैक मंसूबे के सूरत में पाकिस्तान चीन दोस्ती एक माशी दोस्ती में तब्दील हुई। वो दोस्ती जिसे बहरुल काहिर से ज़्यादा गहरी, शहद से ज़्यादा मीठी, हिमालय से ज़्यादा ऊंची और लोहे से ज़्यादा मजबूत करार दिया जा रहा था, सीपैक मंसूबे को फ्रीज किया गया, एक बैनुल अक़वामी एजेंडे के तहत फ्रीज किया गया और अमेरिका के खारजा ताल्लुकात के लिए महवर बन गया कि अगर कोई सीपैक मंसूबे के हक में है तो अमेरिका का दुश्मन और अगर कोई उसके खिलाफ है तो अमेरिका का दोस्त। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने इसको एक अपने बुनियादी एजेंडे का हिस्सा करार देते हुए फ्रीज किया। 70 अरब से ज़्यादा की चीन की सरमायाकारी को डबोया, उसके एतमाद को तबाह किया। ज़रूरत है कि चीन के साथ एतमाद को बहाल किया जाए, उस तरफ सफ़र जारी है और इंशाअल्लाह ये एतमाद बहाल होगा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में उसकी सरमायाकारी के लिए दावत दी जाएगी। और वो ज़ाहिर तभी हो सकता है, इमरान खान अपने आप को सादिक और अमीन कहता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क अगर दोबारा उसके आने के इम्कानात हैं तो एक पैसा भी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। और जिसको वो चोर कहता है उन्हें सारे दोस्त पैसा देने के लिए तैयार है। क्या उल्टी गंगा है जो पाकिस्तान में पाई है? क्यों हमारे नई नस्ल को गुमराह किया जा रहा है? क्यों कौम को गुमराह किया जा रहा है? कल परसों में जो हमारे सूबे में भी और कुछ हिस्से पंजाब में भी एक बहुत ही सख्त तूफान आया। बंधु और सबकी मोहब्बत कारण में तो जानी मानी नुकसान भी हुए हैं, हमारे नुकसान बहुत ज़्यादा है लोगों का। तो उस हवाले से तशवीश का इजहार किया गया। तकरीबन की जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए मौजूदगी भी की गई और हमने फौरी तौर पर मरकज़ी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को भी ये कहा है कि उनकी बहाली के लिए फौरी इक़दाम करें और वहाँ के जो हमारे नुमाइंदे हैं वो इस वक्त भी वहाँ अवाम के समूह में मौजूद हैं। वहाँ के लोग उसकी हमदर्दी का इज़हार कर रहे हैं, नुकसानात का जायज़ा ले रहे हैं और इंशाअल्लाह मुतासर इलाक़ों को मुकम्मल ताउन देने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम
مولانا صاحب انتخابات کے حوالے سے آپ نے بات کی، جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا نے ترکی کے صدر طیب اردوغان کی تیسری مرتبہ ترکی کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ ان کی قیادت میں ترک قوم کی ترقی کا سفر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ پاکستان اور عالم اسلام کے ساتھ ترکی کے تعلقات نئے مناظر طے کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے برادر اسلامی ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کرے۔ ہم ان کے ساتھ انتہائی بہتر تعلقات کے حق میں ہیں اور پوری اسلامی دنیا کے باہمی تعلقات کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چین کی کوششوں سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے اقدامات ہوئے ہیں، ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بہتری، اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور پورے عالم اسلام کے ایک قوت بننے کے لیے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ مولانا صاحب پی ڈی ایم کے حوالے سے مستقبل کے بارے میں بتائیں، انتخابات جب یا بدیر ہوں گے، مستقبل کے بارے میں بتائیں، پی ڈی ایم قائم رہے گی، اور آپ اپنی جماعت کے بارے میں کیا مشاورت میں کیا طے ہوا ہے کہ آئندہ اگر اتحادی کے طور پہ آپ اس جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ ہے یا نہیں، آپ سولو فلائٹ کریں گے؟ یہ بات بالکل آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ بنیادی طور پر پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہر پارٹی اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی وضع کرتی ہے۔ یقیناً تمام پارٹیوں کے باہمی تعلقات بہت اچھے رہے ہیں۔ ضمنی الیکشنوں میں ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا تعاون کیا ہے، تو علاقائی طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ماحول موجود رہے گا، اور اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ماحول بنا سکیں گے۔ جبکہ اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کرے گی، اور جہاں جہاں پر ایڈجسٹمنٹ کی صورت بن سکے گی ہم ضرور بنائیں گے، لیکن اپنے اوپر مولانا صاحب کیا آپ کو انتخابات دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا انتخابات ہوں گے اکتوبر نومبر میں جو کہہ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اس میں بھی بتا دیجیے، یہاں پہ جو آپ کی اتحادی پارٹی کی کیا پی ڈی ایف کی سربراہ بھی ہے، یہاں پہ جو اتحادی پارٹی ہیں ان کی کچھ گلے شکوے ہیں کی وجہ سے وہ لوگ ان کے مختلف لیڈر جو ہیں وہ گورنر صاحب سے اور دیگر رہنماؤں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا یہاں پہ کوئی ایسے اجلاس وغیرہ بلانے کا، سب کو مل بٹھانے کا، ان کے گلے شکوے دور کرنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیے الیکشن تو آپ نے جیسے خود کہا ہے جلد یا بدیر ہو تو ہوں گی، کیونکہ آئین کا تقاضا ہے اور آئین کے تقاضے کے مطابق الیکشن تو ہوں گے۔ تو اس حوالے سے کوئی ابہام موجود نہیں ہے، اور اگر الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں، جو ہمارا آئینی مدت ہے اس سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، نہ کسی پارٹی نے کرنا ہے، نہ کسی شخصیت نے کرنا ہے، پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر آئینی مدت کے اندر ہونے ہیں تو پھر الیکشن کا شیڈول کمیشن نے دینا ہے، نہ میں نے دینا ہے، نہ آپ نے دینا ہے، نہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں چاہوں جب سب میں کوئی بات ہو جاتی ہے آپ ہر بات کو ہمارے مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں کب تک تو اسی نفرت کی سیاست ہوتی رہے گی؟ آپ بڑے ہیں، کیا آپ نے کوئی کردار ادا کیا مل بیٹھ کر اس ملک کی ترقی کے لیے؟ سوچے کیونکہ دنیا کہاں سے کہاں گئی اور ہم ایک دوسرے کو چور لٹیرا اٹھا کے تیرے جی یہ جو دوسرا مولانا صاحب اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، عمران خان نے آپ کے ساتھ بیٹھنے اور مطلب آپ کے پاس آنے کی آفر بھی کی ہے، اس پہ صاحب قلم استعمال کیا، معافی جانے کے لیے معافی بھی مانگی ہے۔ میں گزارش کروں جی کہ یہ جو ہماری سیاست کے غلط رجحانات پیدا ہوئے ہیں یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھے۔ میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کی 2/3 اکثریت کا حامل وزیر اعظم تھا، میرے والد صاحب ان کے مقابلے میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، لیکن میں کبھی بھی کسی جلسے میں اپنے والد کی زبان سے ان کے نام کو بگاڑ کے نہیں سنا، ہمیشہ جناب بھٹو صاحب سخت تنقید، کیونکہ وہ ان کے نام کو احترام سے دیا گیا،
وہ چیزیں کہاں چلی گئی؟ وہ اقدار کہاں چلے گئے ہمارے یہاں سے؟ بچپنا کیوں آ گیا ہمارے سیاست میں؟ ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، قیادت کی سطح پر لوگوں کے ناموں کو بگاڑ کے پیش کرنا، یہ جو ہماری نئی نسل کے اخلاق کو بگاڑا ہے، یہ قابل نفرت چیزیں ہیں۔ ہم اس گند سے نفرت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے۔ ہمارے نوجوان کو اخلاقی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور میں تو یہاں تک ضروری سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ ہمارے نظام تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے جو ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں ہے، کالجوں میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، ایک باقاعدہ پیریڈ ہونا چاہیے اس کا کہ جس میں ان کو اسلام کے حوالے سے اخلاقیات، اپنے مستقل طور اطوار زندگی کے وطنی اخلاقیات ان کو باقاعدہ پڑھائے جائیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کا ادب تو سیکھیں، بڑے چھوٹے کا ادب تو سیکھیں۔ یہ تو یورپ کی تہذیب ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، خاندان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہم بھی اپنے باپ دادا کو بھول جائیں؟ کیا ہم بھی ان کی روایات کو چھوڑ جائیں؟ یہ تو تباہ شدہ قوم کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ انسان کا رشتہ ہی ختم ہو جائے اور کہتے ہیں میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود بڑا ہو گیا ہوں۔ تو یہ جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ نفرت کرتے ہیں۔ ہم نفرت نہیں کرتے، یہ قابل نفرت چیزیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے نام سے ایک نئی پارٹی وجود میں آ گئی ہے، تو کیا ایسے کسی انصت کی گنجائش ہے یا ضرورت محسوس کی جا رہی ہے؟ پھر جو پی ٹی آئی سے لوگ نکلے اس کا کہاں کھپاتے ہیں؟ مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں جی، کہ جیل کے ضمیر جاگ رہے ہیں، اگر کوئی جے یو آئی آنا چاہے تو دروازے کھلے ہیں؟ ابھی تو کسی نے رابطہ نہیں کیا، جو کریں گے دوستوں کا۔ مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے؟ 9 مئی کے بعد جو صورتحال بنی ہے، بحیثیت سمجھان جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے آپ مطمئن؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر میرے گھر میں حملہ ہوگا اس کے قلب کا احساس مجھے ممکن ہے میرے رد عمل کو آپ مناسب کر سکیں۔ مولانا صاحب عمران میں نے یہی بات کہی ہے، برطانیہ میں اگر بکنگھم پیلس پر حملہ ہو جائے، اگر وہاں کی پارلیمنٹ پہ ہو جائے، یا جب ہوا تھا تو وہاں کی حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ ابھی جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا امریکہ میں، اور جب ہمارے ہاں ہوتا ہے تو پھر ان کو تشویش ہوتی ہے، پھر ان کو یہ غیر جمہوری رویے نظر آتے ہیں۔ تو جو اپنے آئینے میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اسی آئینے میں آپ ہمیں بھی دیکھیں۔ اگر آپ اپنے لیے ایک چیز جو ہے وہ جائز نہیں کہتے تو میرے ملک میں ایسے اقدامات کو آپ جائز کیوں کہتے ہیں؟ پھر جو مدعی ہے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا دعویٰ کس طرح جائے۔ مولانا صاحب یہ بتا دیجیے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان جو انتخابات کا حصہ ہوگی پارٹی؟ نہ میرا اختیار ہے، نہ وہ میرے سامنے کوئی عدالت میں کوئی پیش ہو رہا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے، اور ہم وفاقی حکومت پر بھی یہ زور ڈال رہے ہیں شریک ہے ہوتے ہوئے کہ جو میگا کرپشنز ہیں وہ کیوں میچور نہیں ہو رہی ہے، کیوں اس کے خلاف FIR نہیں آ رہے ہیں، اور اب صرف اسی کو دیکھیں گے کہ 9 مئی کے واقعات۔ کیا آپ پشاور کے صحافی حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے کچھ برخوردار ہیں، کچھ اپنے بھائی ہیں، کیا BRT کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر؟ کیا بلین ٹریز کا مسئلہ یہاں نہیں ہے؟ کیا مانو جبے کا یہاں مسئلہ نہیں ہے؟ اور صحت کارڈ کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے؟ پھر وہاں پر جو توشہ خانے کا معاملہ آ گیا، پھر اس کے بعد وہاں پر جو بڑے بڑے میگا قسم کے کرپشن وہاں سے سامنے آئے ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا وہ راتوں رات گرفتار ہو سکتا ہے، اسی کلاس میں ڈالا جا سکتا ہے، بیٹی بھی اس کے ساتھ جیل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اہلیہ جو ہے بستر مرگ پر ہے، ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، ٹیلیفون کی اجازت نہیں دے رہے، جو رویہ دوسروں کے ساتھ رکھا گیا، ہم نہیں چاہتے کہ یہ رویہ ان کے ساتھ، ہم یہ بھی تو نہیں چاہتے کہ سیاسی لوگ کے ساتھ، لیکن یک طرفہ قانون نہیں چلنا چاہیے جو اپنے آپ کو امین اور صادق کے لباس میں چھپائے ہوئے ہیں،
اور وہ اندر سے تاریخ کے بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو سامنے لانا چاہیے۔ عجب بات تو یہ ہے کہ آج ہماری عدلیہ جو ہے وہ جرم کے تحفظ کے لیے رہ گئی۔ مولانا صاحب، آپ ایک بات آپ کی ہم سنتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے کہ عمران خان کی جب حکومت تھی آپ کہتے تھے کہ ایک دھکا اس کو چاہیے، اسی لیے آپ نے پی ڈی ایم بنایا اور ان کو گرایا۔ اب آپ کا تعلق پی ڈی ایم سے کب تک ہے اور کب تک یہ چلے گا؟ کب رائے جدا کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں؟ آپ نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کھپانے کا ایک حل تو بتا دیا ہے سرگوائے پاکستان میں، جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، آپ کیا نصیحت کریں گے ان کو کہ وہ ووٹ کس کو دیں؟ دیکھیے، میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کے ووٹر کو بھی سوچنا چاہیے اور اس کا ووٹر خود سوال کرے اپنے قیادت سے کہ آپ نے 3.5 سال حکومت کی، اپنی ایک کارکردگی بتا دو کہ آپ نے ملک کے لیے ایک کارکردگی، جو ہمارے منصوبے تو سب نیچے چلے گئے۔ ملک کی معیشت آ گئی انڈوں اور کٹوں پہ، جو پبلک ٹو پبلک گاؤں میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے، اس کو ریاست کی سطح پر تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ملک کی معیشت کو کہاں پہنچا دیا گیا، اور جس نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ کیا اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھے؟ کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرے ووٹ سے ایک اتنا بڑا مجرم جو ہے وہ پاکستان پر مسلط رہا اور اسے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا؟ یعنی آپ سوچیں کہ 2017-18 کو جو بجٹ میں پاکستان کا گروتھ ریٹ بتایا گیا تھا اور جو بڑے بڑے منصوبے ملک میں چل رہے تھے، کیا وہ سب نیچے نہیں آ گئے؟ کیا ان کے دور میں پاکستان کے سالانہ جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 0 سے نیچے نہیں چلا گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو جاننا چاہیے۔ اگر وہ واقعی نظریاتی لوگ ہیں، واقعی پاکستان کی فکر ہے، اگر اس کو اپنی خوشحالی کی فکر ہے تو ان ساری چیزوں کو کارکردگی کی نظر میں دیکھنا چاہیے کہ ملک کو کون آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور پاکستان کا دیوالیہ کس نے کیا ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی، مالیاتی لحاظ سے بھی، اور ہر لحاظ سے ملک نیچے چلا گیا ہے۔ اس ملک کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر دوبارہ سب کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان دوبارہ آئے گا اور ملک کو بنائے گا تو لا یلدغ الجحر الواحد مرتين کہ مومن ایک سراغ سے 2 مرتبہ نہیں لگا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں، جی پی ٹی آئی پہ پابندی ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں اور یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، اگر عدالت کہتا ہے مولانا صاحب یہاں پر آپ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مولانا صاحب یہ مومن سے مراد کے اسٹیبلشمنٹ ہے یا عوام؟ عوام کو لگا مولانا صاحب یہ بتائیں، جماعت اسلامی ڈاکٹر حافظ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کری ہے، اس سارے اس میں آپ کا کردار کیا ہوگا؟ آپ کی جماعت کا کیا کردار ہوگا؟ ان کا ساتھ دیں گے؟ سینیٹر مشتاق بیگ بھی تھے، ان کے حوالے سے گئے تھے، سینیٹر طلحہ صاحب بھی گئے تھے، ملاقات بھی ہوئی تھی، کسی نے بھی بلائے تھے، میں بھی ان کے گھر گیا ہوں، ہم نے بھی بڑے ٹھیک ٹھاک لینے کا اظہار کیا تھا، لیکن اب رکاوٹ کیا ہے، یہ وہ راز کی بات ہے جو نہ مجھے کوئی بتانے کو تیار ہے نہ آپ کو بتانے کو تیار ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کی جمہوری حکومت نے پاکستان کی شناخت بین الاقوامی سطح پر ایک سیکولر کے طور پر کیا ہے، حکومت سے اقدامات کی گئی ہے، میرا خیال ہے یہ صرف عمران خان کے محدود نہیں ہے، یہ کافی عرصہ پیچھے جائیں مولانا صاحب اس دورانی صوبے میں آپ دیکھ نہیں رہے کہ پی ٹی آئی کی دیکھ کوئی لیکن ابھی تک کوئی خاص گرفتاری نہیں ہوئی اور پنجاب سے بھی گرفتار ہو جاتے ہیں وہ عدالتوں سے بیلٹ میرے خیال میں سر اس کے ساتھ ہی پریس کانفرنس کر کے اختتام پاکستان میں آ کر صاف ہو جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے ہمارے؟ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو میں نہیں مولانا صاحب یہ بتائیں کہ کسی کا پردہ بھی رہنے دو۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پرویز خٹک آپ کی جماعت میں آنا چاہے تو ان کے لیے دروازے کھولیں کہ نہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس ساری چیزوں کو جماعتیں سمجھی نہیں ہوا کرتی۔ جمعیت علماء اسلام کا اس کو سوچنا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص جمعیت میں آنا چاہتا ہے، جمعیت کے دروازے ہر آدمی کے لیے کھلے ہیں، لیکن جمعیت میں آنے سے بھی اس کا جرم معاف نہیں ہو جاتا ہے۔
जुर्म अपनी जगह पर जुर्म है, जिसको अदालत का सामना करना चाहिए और उसको अपना मराहल से गुजरना चाहिए। मेरी तो ये राय है, एक कारकुन की हैसियत में यही सोचता हूँ कि लेकिन ये कि इसकी जो हिकमत अमली जहाँ बनी है, उन्होंने क्या हिकमत अमली बनाई है, उसके लिए क्या ऐसी बातें हैं कि जिस कुछ में जो है वो विराम पर नहीं है। मौलाना साहब, सुबह माशी हालात की वजह से बात से गुजर रहा है, ऐसे नहीं है आप आवाज या पैसे से समाने की बात करने के लिए माशी हालात माटा के हवाले से उनको पैसे नहीं मिल रहे। सूबे के प्लानिंग कमीशन और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसकी एक मुलाकात मेरे साथ वहाँ इस्लामाबाद में भी हुई थी, और उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की तो वो भी यहाँ पेशावर तशरीफ लाए, और गवर्नर हाउस में ये तमाम सियासी पार्टियाँ भी मौजूद थी, और साथ में प्लानिंग और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी मौजूद थी, साहबदार साहब भी आए हुए थे, प्लानिंग के मिनिस्टर जो है असद इकबाल साहब भी आए हुए थे, और यकीनन सूबे हमारा सूबा जो है दूसरी सूबों के निस्बत जो है। अब आप मुझे बताएं कि पिछली हुकूमत ने 450 अरब रुपया यहाँ लाई है, वो 450 अरब रुपये कहाँ चला गया कि मेरा सूबा आज कह रहा है कि 3 सूबों में ईद पैकेट लोगों को दिया गया मुलाजिमीन को। सिर्फ हमारे सूबे में हम इस पोजिशन में नहीं है कि हम किसी को ईद पैकेट दे सकें। क्यों इतना हम गिरे थे, किसने हमें गिराया? इतना बड़ा पैसा आने के बावजूद हम तनख्वाहें देने की पोजिशन में नहीं आ रहे, और विफाक इस वक्त खसूसी पैकेज जो है वो सूबे को देने के लिए तैयारी कर रही है, निकाले और किसी बड़ी मुश्किल का सामना न करना पड़े। जहाँ तक फाटा का ताल्लुक है, ये बात तो फिर मेरा भी हुकूमत से भी इख्तलाफ था। फाटा को वादा किया गया था कि 10 साल तक आपको हर साल 100 अरब रुपए दिए जाएं, सन 1917 से लेकर आज 2023 आ गया है। सड़कें बनाने के लिए, बिजली का निज़ाम, लोगों के मेयार ज़िंदगी को उठाने के लिए कि सेटल के साथ, और जल्दी थी इंतज़ाम, अब इंतज़ाम कर लिया। और वहाँ पर कितनी मुश्किलात हैं, क्या वहाँ पर हुकूमत है, क्या इंतज़ामिया वहाँ पर है, क्या वो अपना किरदार अदा कर सकता है? तो हम यही सोचते हैं कि भाई हम बड़े संजीदगी के साथ तजावीज़ देते हैं, लेकिन हमारी तजावीज़ को संजीदगी से लिया जाए। ये नहीं कि एक पार्टी की कोई जिद है, कोई जिद नहीं है, मुल्क हमारा है और इस मुल्क में हमारी बात को संजीदगी से लिया जाए तो इंशाल्लाह फिर मामला। मौलाना साहब, आप पीडीएम के सरबराह भी है, तमाम जमातों को बड़े करीब से देखा है। आइंदा आने वाली हुकूमत में अपने साथ किस पार्टी को शरीक देख रहे हैं और किसको अपोजिशन में? क्योंकि पीडीआई तो होगी नहीं, तो जाहिर बात है पीडीएम का एक हिस्सा ही अपोजिशन में होगा, तो किसको देख रहे हैं हुकूमत में और किसको अपने साथ हुकूमत में? किसको जगह को सूट करेगा उसको। मौलाना साहब, ये बताइए कि आप चूँकि पीडीएम में मुस्लिम लीग और आप सब बड़े एक्टिव हैं, नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या इत्तलात हैं आपको खास तौर पर ज़ाती हैसियत में? क्या वो आएंगे इलेक्शन से पहले? ये फैसला उन्होंने खुद करना। इत्तलात क्या हैं? कोई बात आपसे कोई मशवरा हुआ? इस हवाले से हमारे साथ बात नहीं, उन्होंने खुद फैसला करना है। जिस पर वो अच्छा मुल्क है, उससे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, तो इससे कौन सी बात? शुक्रिया।